बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, कैसे हैं सभी? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले सभी खैर आफियत के साथ होंगे। अभी तक आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो सके। आप कहीं अंदरून बैरून शहर हों या अंदरून बैरून मुल्क हों, किसी शादी पे हों, किसी फंक्शन पे हों तो अगर आपका लेक्चर रह भी जाए तो आप YouTube पे जब आपको सहूलत हो वो लेक्चर सुन सकें ताकि आपकी पढ़ाई का जो है वो हरज ना हो। थैंक यू। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो डिग्री की जितनी भी क्लासेस हैं बैचलर की उनके लिए है। आज हम बात करेंगे शिमला वफद के ऊपर। शिमला जो है इसके बारे में बताता चलूँ। शिमला वफद आपको अल्फाज से पहचान होनी चाहिए। शिमला एक जगह का नाम है, सेहत अफजा जगह का मुकाम है। जैसे हमारे पाकिस्तान में मरी का मुकाम है, यूबिया नथिया गली, ये वो बड़े खूबसूरत और सेहत अफजा मकामात हैं जहाँ पे लोग सैर व सियाहत के लिए भी आते हैं। तो ऐसे शिमला एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। वफद वफद कह लें, एक ग्रोह जो था वो इस मुकाम पे आके उसने मुलाकात की। तो उस मुलाकात और जगह दोनों को जब मिलाया तो दोनों को मिला के ये शिमला वफद जो कह लें कि क्रिएट हो गया। मुसलमानों का एक वफद 1 अक्टूबर 1906 को शिमला के मुकाम पर वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। किससे मिला? वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। कब मिला? 1906 में मिला। किस जगह पर मिला? शिमला की जो जगह है उस प्लेस पर मिला। उस वक्त ये जो वफद था इसकी क़यादत सर आगा खान कर रहे थे और वायसराय लॉर्ड मिंटो को मिलकर एक गुजारिश पेश की गई जिसमें उन्होंने मुसलमानों के सियासी, माशी, सकाफती और माशरती जो प्रॉब्लम थे, जो हकूक थे, उनके ऊपर बात की। इसमें सबसे अहम जिस बात पर बात की गई, सबसे अहम और जिस चीज़ का ज़्यादा मुतालबा किया गया वो था जुदागाना तरीका इंतखाब। इस चीज़ पर ज़्यादा बात की गई। तो वायसराय लॉर्ड मिंटो ने हौसला अफजा बातें की जिससे मुसलमानों को काफ़ी हद तक हौसला हुआ। अब शिमला वफद के मुतालबात क्या क्या थे, वन बाय वन हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है शिमला वफद की मुलाकात में वो था जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा। बरसगीर के मुसलमानों ने सबसे पहले जो पहला मुतालबा रखा वो ये रखा कि मुसलमानों के लिए अलग से जुदागाना इंतखाब का तरीका होना चाहिए। बेशक हमारी तादाद को मलहूज़े खातर रखते हुए हमें जो परमानेंट सीटें हैं वो अता की जाएं जहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट जो हैं वो मुसलमानों को वोट डाल सकें। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी जो अकलियतों की सीटें हैं, जैसे ईसाई हों, सिख हों, हिंदू हों, तो उनके लिए बाकायदा उनका एक एक बंदा खड़ा होता है और उनको बाकायदा एक एक वजारत भी दी जाती है। तो ऐसे मुसलमानों ने कहा कि हम अकलियत तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन हमें हमारी जितनी तादाद है उस तादाद और उसके फीसद के लिहाज से अलग नुमाइंदगी के लिए जुदागाना तरीका इंतखाब की इजाज़त दी जाए और उसमें हमारी कैंडिडेट्स को बाकायदा खड़ा होकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो इस पर काफ़ी हौसला अफजा बातें हुई वायसराय की तरफ से भी। नंबर 2, आबादी से ज़्यादा नशिस्तों का मुतालबा। नंबर 2, मुसलमानों ने यह मुतालबा किया कि सिर्फ हमारी आबादी ही की तरफ ना देखा जाए बल्कि हमारे कोशिश करें कि आबादी से ज़्यादा हमें नशिस्तें दी जाएं। हमारी आबादी से बढ़कर मुसलमानों को इलेक्शन के अंदर सीट्स दी जाएं ताकि वो उन सीटों पर इलेक्शन लड़ें और हिंदू कौम को और अंग्रेज़ों को ये बताने में और बावर कराने में कामयाब हो सकें कि आज का जो मुसलमान है वो मुस्लिम लीग के और मुसलमानों के साथ खड़ा है और वो मुतालबा पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ है। नंबर 3, सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा। जो इस मुलाकात का तीसरा पॉइंट था वो ये था कि मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से और उनकी अहलियत और काबिलियत के मुताबिक मुल्क के तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजमतें भी दी जाएं। जैसा कि आपने बाकी लोगों को, हिंदुओं को या और लोगों को मुलाजमतें दी रखी हैं,
ملازمتیں دی ہوئی ہیں، تو اسی طریقے مسلمانوں کو بھی ان کی قابلیت کے مطابق، ان کی ایجوکیشن کے مطابق سرکاری اور غیر سرکاری جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں ملازمتیں دی جائیں، تاکہ مسلمانوں کے جو معاشرتی حالات ہیں اور معاشی حالات ہیں وہ بھی بہتر ہو سکیں۔ اس کے بعد نمبر 4، عدالتی نظام میں مسلمانوں کی شمولیت۔ کہہ لیں کہ شملہ وفد کے اندر چوتھا جو پوائنٹ تھا اس میں یہ گزارش کی گئی کہ مسلمانوں کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج بھی بنایا جائے، اور ان کو بھی اس بات کی اجازت ہونی چاہیے، اور جتنے مقابلے کے بڑے امتحانات ہیں ججز وغیرہ کے لیے، یا باقی جتنے کہہ لیں کہ ACDC کے لیے، اس طریقے کے جتنے بڑے امتحانات ہیں ان میں بھی مسلمانوں کو شرکت کی اجازت دی جائے، اور ساتھ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز کے فرائض ہیں وہ بھی کہہ لیں ان کو مقرر کیا جائے، اور ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ یہ بھی ججز کے عہدے پر پہنچ سکیں۔ نمبر 5، یونیورسٹیوں کے سینڈیکیٹ اور سینٹ میں نمائندگی۔ ہم نے 5ویں نمبر پر یہ بات کی کہ مسلمانوں کو یونیورسٹیوں کے اندر سینڈیکیٹ اور سینٹ میں بھی نمائندگی دی جائے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ لیکچرار بھرتی کیے جائیں، اور مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان کو ایز اے لیکچرار، پروفیسر، ایز اے ٹیچر کہہ لیں کہ پڑھانے کے لیے مواقع مل سکیں یونیورسٹی کی سطح کا۔ وہ کب ملیں گے؟ جب آپ یونیورسٹی کے اندر ان کو سینڈیکیٹ کے عہدوں تک لے کے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سینٹ میں بھی نمائندگی دی جائے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ ہر طرح کے فیصلے میں اپنا وہ جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر سکے، اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈال سکے، کاسٹ کر سکے۔ تو لہٰذا اس طریقے کی یہ جو نمائندگی ہے اس کی بھی ہمیں اجازت دی جانی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نمبر 6، مسلم یونیورسٹی کا قیام۔ علی گڑھ یونیورسٹی جو تھی مسلم یونیورسٹی کا اس کو درجہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کی یونیورسٹی کا اس کو ٹائٹل مل جائے، تاکہ مسلمانوں کو پہلے پریفر دیا جائے، پھر باقی لوگوں کو اس میں داخلہ دیا جائے۔ فرسٹ آف آل مسلمانوں کو پریورٹی ملنی چاہیے، کہ یہ جو یونیورسٹی ہے اسے ساتھ میں مسلم کا درجہ دے دیا، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے لیے تعلیم کے جو دروازے ہیں وہ مزید آسان ہو سکیں، اور مزید زیادہ سے زیادہ جو تعلیم کے پہلو ہیں اور تعلیم کے دروازے ہیں وہ مسلمانوں پر کھل سکیں۔ اس کے بعد شملہ جو وفد ہے اس کی اہمیت پہ ہم بات کریں گے کہ شملہ وفد کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنسی کیا ہے، اس کے اوپر چند پوائنٹ کے ساتھ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی اہمیت میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تحریک پاکستان کا آغاز۔ وائسرائے ہند کے مثبت جواب نے اور حوصلہ افزا باتوں نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کی، سیاسی شعور پیدا کیا، ایک سیاسی سوچ پیدا کی، جس سے کہہ لیں کہ تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے اس بات کو سوچا کہ یار ہماری کوئی اپنی سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ہمارا کوئی اپنا سیاسی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم آواز اٹھا سکیں، جس کے ذریعے ہم آگے قومی اسمبلی تک پہنچ سکیں، جس کے ذریعے ہم سینٹ تک پہنچ سکیں، اور اس جماعت کے ذریعے ہم الگ وطن کے مطالبے کا جو حصول ہے اس کے لیے کوشش کر سکیں۔ یہ ساری باتیں تحریک پاکستان کا آغاز کا سبب بنی۔ نمبر 2، مسلم لیگ کے قیام کی وجہ۔ شملہ وفد سے باتوں کے بعد اور حوصلہ افزا ملاقات کے بعد شملہ وفد کی کامیابی کی وجہ سے مسلمانوں نے سیاسی پلیٹ فارم حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور باقاعدہ 1906 میں مسلم لیگ کا آغاز کر دیا گیا۔ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، تاکہ یہ جماعت جو ہے یہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کو ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے ان کی مدد کر سکے۔ نمبر 3، اسلامی تشخص کی حفاظت۔ جداگانہ انتخابات کی وجہ سے مسلمانوں کے اسلامی تشخص کی حفاظت ہوئی۔ جو مسلمانوں کا ایک پہچان تھی، ایک معاشرے کے اندر عزت تھی، اسلامی عزت تھی، جو اسلامی پہچان تھی اس کو عزت مزید ملے، مسلمانوں کی معاشرے میں عام لوگوں کی طرح عزت ہو، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہو،
اسپیشلی انگریز کے نزدیک، تو یہ جداگانہ جو انتخابات تھے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اسلامی تشخص کی پہچان اور قوت اور زیادہ ملی۔ نمبر 4، مسلم حقوق و مفادات کا تحفظ۔ آبادی سے زیادہ نشستوں کا مطالبہ کر کے مسلمانوں نے حقوق و مطالبات اور مفادات کا تحفظ واضح کیا کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کو وہ حقوق ان کے دیے جائیں، اور نہ صرف ان کو حقوق دیے جائیں بلکہ جو ان کے مفادات ہیں جس میں ان کا فائدہ ہے ان باتوں کا تحفظ بھی کیا جائے۔ اور جیسے آپ اپنے لیے یا باقی منورٹیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو ایسے مسلمان ایک الگ قوم ہیں جن کا کھانا پینا الگ ہے، زبان الگ ہے، کلچر الگ ہے، اور ان کا دین اسلام الگ ہے، وہ ایک خدا کے ماننے والے، تو اپنی مرضی کے مطابق وہ عبادات کر سکیں، اپنی مرضی کے مطابق وہ اسلامی زندگی گزار سکیں، قرآن و سنت کی اتباع میں زندگی گزار سکیں۔ اس لیے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ بھی ضروری سمجھا گیا۔ نمبر 5، معاشی استحصال سے نجات۔ یعنی کہ اس ملاقات کے بعد مسلمانوں میں سرکاری اداروں میں ملازمتیں دینے کا جو حصول کا مطالبہ کیا گیا، اس سے مسلمانوں کے معاشی جو استحصال تھا اس سے نجات کا ایک رستہ نظر آ رہا تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس اچھی جابس ہوں گی، اچھی نوکریاں ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے گھر کے جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، وہ زیادہ بہتر سے بہتر ہو سکیں گے، اور مسلمانوں کا روزگار بھی اچھا ہو سکے گا۔ ایک مسلمان بھی جو ہے وہ بڑی پوسٹ پہ جا سکے گا، ایک مسلمان جو ہے وہ بھی بڑی ایسی کرسی پہ بیٹھ سکے گا جہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہمیشہ استحصال ہوتا تھا مسلمانوں کا معاشی حالات پہ یا انصاف کے حصول میں یا باقی جگہوں پہ، تو یہ ساری چیزیں جب مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں اور عہدے دے دیے جاتے اور ان کو بڑی سیٹ ججز تک پہنچا دیا جائے، تو مسلمانوں کا جو معاشی استحصال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور کم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 6، مسلمانوں کی تعلیمی ترقی، کہ اس ملاقات میں جو اہم پوائنٹ ایک تعلیم کے لحاظ سے جو سب سے اہم تھا، وہ مسلمانوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ مسلمانوں کو یونیورسٹیوں کے سینڈیکیٹ اور سینٹ میں بھی برتری دی جائے۔ جیسے پیچھے ہم نے بات کی کہ جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے اس کو مسلم یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے کہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، کیونکہ اس میں کوشش کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ سر سید احمد خان اور باقی لوگوں نے مل کے کوشش کی، تو ان کی محنت سے اور مسلمانوں کے لیے یہ ادارہ بنا ہے، مسلمانوں کی تعلیمی اور ترقی کے لیے یہ ادارہ بنا ہے، تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو سینٹ کے اندر بھی نمائندگی دی جائے اور یونیورسٹیوں کے جو سینڈیکیٹ ہیں ان کو ان سیٹوں تک ہماری رسائی دی جائے، ہمیں ان سیٹوں تک پہنچ دی جائے، اور ہمارے بندے جو ہیں وہ مسلمان ان کرسیوں پر، ان عہدوں پر فائز بھی ہو سکیں۔ یہ جب چیزیں ہوں گی تو مسلمانوں کا تعلیمی ترقی کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ کہہ لیں کہ استحصال کیا جاتا ہے مسلمانوں کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ کب؟ جب ہمیں سینٹ کا عہدہ مل جائے گا، جب یونیورسٹیوں میں سینڈیکیٹ کا عہدہ مل جائے گا، تو یہ یونیورسٹی کا سینڈی اگر آپ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ مسلمانوں کو لیکچرار بھی بھرتی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو جاب کے حصول کے لیے اور کیٹیگریز میں بھی آپ جاب دے سکتے ہیں۔ تو یہ موقف اپنایا گیا کہاں؟ شملہ وفد کی ملاقات میں اپنایا گیا، جو 1906 میں شملہ کے مقام پہ، شملہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ 1906 میں ملاقات ہوئی اور سر آغا خان کی قیادت میں ملاقات ہوئی۔ دوسری طرف جو تھا وہ وائسرائے لارڈ منٹو تھا، تو وائسرائے لارڈ منٹو سے مل کر یہ باتیں ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس میں سب سے اہم جو مطالبہ تھا وہ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تھا۔ باقی مطالبے میں نے 1 بائی 1 تقریباً 12 سے 13 مطالبے آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سوال اور بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیٹا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔